अस्सलाम वालेकुम। आज जमुरात है, अक्टूबर की 22 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका के सदारती इंतखाब बराए साल सन 2020 का आखिरी सदारती मुबाहिसा आज जुमेरात को हो रहा है, जिसके दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन आमने सामने होंगे। इस मुबाहिसे को सदारती उम्मीदवारों के लिए वोटरों को अपने अपने एजेंडे पर कायल करने का अहम तरीन मौका करार दिया जा रहा है। 3 नवंबर के सदारती इलेक्शन से चंद रोज़ कबल होने वाले इस मुबाहिसे की अहमियत इसलिए भी मज़ीद बढ़ गई है क्योंकि दूसरा मुबाहिसा मुनक़िद नहीं हो सका था, जबकि पहले मुज़ाकरे में दोनों तरफ से बारहा की जाने वाली रोक टोक से दोनों उम्मीदवार अपने सियासी प्रोग्राम को वाज़ेह तौर पर बयान न कर सके थे। कोरोना बहरान के दौरान होने वाले इंतखाबात में लोग दोनों तरफ के उम्मीदवारों से इस वबा के सेहत और माशी असरात से निपटने के मंसूबों में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। रियासत टेनेसी के शहर नैशविल में होने वाले इस 1.5 घंटे के मुबाहिसे की मेज़बानी NBC न्यूज़ चैनल कर रहा है और अमरीकी वोटरों की एक बड़ी तादाद इससे बगैर किसी इश्तिहार के वक्फे के बराह रास्त देख सकेगी। अमरीका के खुफिया इदारे ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात से कबल ईरान और रूस ने अमरीकी वोटरों का डेटा हासिल करने की नाकाम कोशिश की है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने बुध की शब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम तस्दीक करते हैं कि ईरान ने बाज़ वोटर्स की मालूमात तक रसाई हासिल कर ली है, जबकि रूस ने भी एक अलग कार्रवाई में वोटर्स का डेटा हासिल कर लिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों मुल्कों ने इंतखाबात के दौरान अवामी राय आम्मा पर असरअंदाज होने के इक़दाम किए हैं। रेडक्लिफ ने यह नहीं बताया कि रूस ने किस तरह वोटर्स की मालूमात तक रसाई हासिल की है। अलबत्ता उन्होंने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरानी साइबर हमलावर मशकूक सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे हैं। उनके बकौल बज़ाहिर लगता है कि ईरानी हमलावर सदर डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह के इस दावे की तरदीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के नुमाइंदे अली रज़ा मीर यूसुफ़ी ने अपने ट्वीट में कहा है कि ईरान किसी मुल्क के इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करता। इस तरह के इल्ज़ामात वोटर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं है। अमरीका की इंटेलिजेंस के आला अफसरान का कहना है कि ईरान और रूस की जानिब से वोटर्स के एतमाद को ठेस पहुंचाने की कोशिशों के बावजूद हमारा इलेक्शन का निज़ाम मुस्तहकम है। काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अफगान वज़ारत दाखिला ने बताया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान भर में पिछले एक माह में 1100 से ज़्यादा हमले किए हैं। वज़ारत के तर्जुमान तारिक आरियान ने बताया कि तालिबान ने 28 रोज़ में 1160 हमले किए हैं, जिनमें 555 शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अफगान वज़ारत दिफा के अहदेदारों ने बताया है कि अफगानिस्तान के 34 सूबों में से 24 में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान से नबर्द आज़मा हैं। अफगान सिक्योरिटी अहदेदारों ने यह बयान ऐसे मौके पर दिया है जब अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर ने कहा है कि अफगानिस्तान में तशद्दुद बहुत बढ़ गया है। काबुल में फ्रांसीसी सिफारत खाने ने तालिबान पर तशद्दुद में बेइंतहा इजाफे का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि तालिबान के शुरू किए गए हमलों से सिर्फ हिलमंद से 40,000 अफराद बेघर हो गए हैं। तालिबान के एक साबिक अहदेदार सैयद अकबर आगा का कहना है कि सिर्फ तालिबान नहीं है बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं। सैयद अकबर आगा का कहना था कि दोनों फरीकों को अपने इख्तिलाफी उमूर तय करने के लिए सालिसी की ज़रूरत है। अमरीका को अफगानिस्तान में सन 2002 से लेकर अब तक मुबैना तौर पर 19 अरब डॉलर से महरूम होना पड़ा है और ये रकूम एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉड और नाजायज़ इस्तेमाल में ज़ाया की गई हैं। ये आदाद-ओ-शुमार अफगानिस्तान में तामीर नौ के अमल की निगरानी करने वाले इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन सीगार ने एक नई रिपोर्ट में मंगल के रोज़ जारी किए हैं।
سیگار کی جانچ پڑتال میں بتایا گیا ہے کہ ادارے نے جاری ہونے والے کل بجٹ کے تقریباً 30% یعنی $63 بلین کے اخراجات کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ کم و بیش $19 بلین ضائع کیے گئے ہیں، اور سیگار کے مطابق صرف جنوری سن 2018 سے دسمبر سن 2019 تک تقریباً $1.8 ارب فراڈ اور ناجائز استعمال میں ضائع ہوئے ہیں۔ سیگار نے افغانستان میں وسیع پیمانے پر جاری کرپشن کو روکنے کے لیے افغان حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اس پر مسلسل تنقید کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کرپشن افغانستان میں عطیہ دینے والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ آئندہ ماہ جنیوا میں جب افغان عہدیدار اور عطیہ دینے والے عالمی شراکت دار مستقبل میں افغانستان کے لیے اپنی امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے تو وہاں انسداد کرپشن اور اصلاحات کے پروگرام بھی زیر غور آئیں گے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے مشرقی شہر جلال آباد میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب بھگدڑ میں جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور افغانستان میں پاکستان کے لیے ویزوں کے خواہش مند افراد کے لیے صورتحال میں بہتر تبدیلیوں کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کی ہے اور ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں جلال آباد میں بھگدڑ کے نتیجے میں ہونے والی اموات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کابل میں پاکستان کے سفارت خانے نے بھی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانے اور ملک میں قائم 4 قونصل خانوں میں افغان افراد کو پاکستان کے لیے ویزوں کا اجرا جاری رکھے گا۔ جنوبی وزیرستان کے ایک سرحدی علاقے سے نامعلوم افراد نے ایک غیر سرکاری ادارے سے منسلک 2 انجینئروں کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا ہے۔ دونوں انجینئر شمالی وزیرستان سے ملکہ تحصیل مکین کے ایک گاؤں میں پینے کے پانی کی فراہمی کے زیر تعمیر منصوبے کا معائنہ کرنے گئے تھے اور پولیس حکام کے بقول واپسی پر گاڑی اور ڈرائیور سمیت اٹھا لیے گئے۔ تاہم اغوا کاروں نے ڈرائیور کو بعد میں چھوڑ دیا۔ پاکستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق 19 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد صوبہ سندھ میں پیش آنے والے کئی اہم سرگرمیوں کو بھارت کے کئی میڈیا گروپس نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق اسی طرح FATF کے اجلاس سے متعلق بھی یہ جھوٹی خبریں شائع اور شیئر کی گئیں کہ پاکستان کے اہم اتحادی سمجھے جانے والے سعودی عرب نے بھی پاکستان کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بھارتی اکاؤنٹ سے ایسی جھوٹی خبریں تواتر کے ساتھ شیئر کی جاتی رہی ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والے ماہرین کے مطابق ایسی جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے طریقہ کار تو موجود ہے، لیکن بسا اوقات اس کی زیادہ سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے طریقہ کار کو استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ دوسری جانب وہ ان جھوٹی خبروں کی اشاعت پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی خاموشی پر بھی سوالات اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے FATF سے متعلق شائع خبروں کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے کثرت رائے سے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت عدالت میں اپیل کرنے سے متعلق اجازت کے لیے قانون سازی کا بل منظور کر لیا ہے۔ حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس بل پر تنقید کرنے والے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ پڑھ لیں، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس بل کے ذریعے کلبھوشن یادیو کو NRO دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ایک سرکاری تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز نے پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض حاصل کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال ملکی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے مرکزی بینک کی طرف سے قبل ازیں جاری ہونے والے گزشتہ 2 برس کے دوران 14 کھرب روپے سے زائد کے اضافے کے بعد جون سن 2020 کے آخر تک پاکستان کے واجب الادا قرضوں کا حجم 44 کھرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضوں سے متعلق غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ
ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال سن 2020 کے اختتام تک توانائی کے شعبے میں پاکستان کے گردشی قرضے 2100 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں روزگار کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان میں خط غربت سے نیچے افراد کی امداد کے لیے اگر مزید فنڈ فراہم کرنے کے لیے حکومت کو قرضہ لینا پڑے گا، کیونکہ ان کے بقول کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے ان کے بقول اس وقت ٹیکس محصولات میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی شرح میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال میں اگر حفاظتی تدابیر پر مؤثر عمل درآمد نہ کیا گیا تو عالمی وبا کی دوسری لہر شہریوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا وائرس NCOC نے بھی حفاظتی تدابیر پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لاک ڈاؤن جیسی پابندیوں کے نفاذ کی تنبیہ کی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 736 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں زیر علاج افراد کی تعداد 9642 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں وبا سے 3,25,480 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 3,09,136 صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 6,702 اموات ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 اموات ہوئی ہیں۔ بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 7,15,812 افراد زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زائد کرونا وائرس کیسز کے حامل ممالک کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ اس گروپ میں شامل ہونے والے نئے ممالک اسپین اور فرانس ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق کیسز اور اموات کے اعتبار سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے، جہاں کیسز کی تعداد 83 لاکھ ہے۔ بھارت 76 لاکھ کیسز کے ساتھ دوسرے اور برازیل 53 لاکھ کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسپین اور فرانس پہلے 2 یورپی ممالک ہیں جہاں کووڈ 19 کے کیسز کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسٹرازینیکا کمپنی کی طرف سے تیار کردہ ویکسین کی دوسرے اور تیسرے مرحلے کی جانچ دنیا کے متعدد ممالک میں کی جا رہی ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور بھارت بھی شامل ہیں۔ کمپنی نے گزشتہ ماہ اپنی ویکسین کے تجربات اس وقت عارضی طور پر روک دیے تھے جب برطانیہ میں یہ ویکسین لینے والے ایک رضاکار مریض میں ریڑھ کی ہڈی میں سوجن کی علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ یہ تجربات اب دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکی میں تعلقات میں سرد مہری کے باعث سعودی عرب میں ترک مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سعودی عرب کے کئی بڑے اسٹورز ترکی میں بنی مصنوعات مثلا کافی، چاکلیٹ، سبزیوں کے اچار، چیز اور اس نوعیت کی دیگر اشیاء ہٹا رہے ہیں۔ ترک صنعت کار اور ایکسپورٹرز یہ شکایت کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے کسٹم حکام ان کے سامان کی کلیئرنس میں تاخیر کرتے ہیں، جس سے عالمی سطح پر اشیاء کی ترسیل میں خلل پڑ سکتا ہے۔ رواں ہفتے سعودی عرب کے چیمبر آف کامرس نے ترک مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی، جس کے بعد سعودی عرب کے بڑے اسٹورز نے اعلان کیا تھا کہ وہ ترک مصنوعات اسٹورز سے ہٹانے کے علاوہ اب درآمد بھی نہیں کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔